बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे कि हमारे पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं इन पर बहुत से मुकदमात बनते हैं और मुकदमात के बावजूद कोई सदर बन जाता है, कोई वज़ीर आज़म बन जाता है, कोई वफाकी वज़ीर बन जाता है, कोई वज़ीर आला बन जाता है। लेकिन एक जो सवाल है वो उसका जवाब बहुत से लोग मांग रहे हैं और वो सवाल ये है कि ये जो गैर सियासी लोग होते हैं, रिटायर्ड जर्नैल होते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं, इन पे इंक्वायरी भी बैठे तो इनको क्लीन चिट मिल जाती है और सियासतदान पर इंक्वायरी ना भी बैठे तो बग़ैर मुकदमे के भी वो जेल चला जाता है। तो ये आज जबकि पाकिस्तान जो है वो उसकी उम्र 75 साल से भी ज़्यादा हो गई और पाकिस्तान एक सियासी और जमहूरी अमल की पैदावार है, यहाँ पे हमारे सियासतदान इतने वल्नरेबल क्यों हैं कि अपोजिशन में आते ही उन पे मुकदमात बनने शुरू हो जाते हैं और हुकूमत में आते हैं तो फिर वो कहते हैं देखें हम पे भी मुकदमात बने थे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको समझ आ गई होगी कि मैंने ये जो तमहीद बांध दिया ये इसलिए बांध दिया है कि फैज़ाबाद धरना केस की इंक्वायरी में जनरल फैज़ को क्लीन चिट मिल गई है, जबकि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं काजी फाजिसा साहब वो फैज़ाबाद धरना केस में अपना जो फ़ैसला है उसमें लिख चुके हैं कि जी ये लोग जिन्होंने सियासत में मुदाखलत की इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। इस मौजूदा हुकूमत के प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब, इस मौजूदा हुकूमत के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ बैठ के कह चुके हैं कि वो जो 2017 में धरना हुआ था उस धरने को ख़त्म कराने के लिए जो मुआहदा था उस पर जनरल फैज़ ने ज़बरदस्ती दस्तखत किए थे, लेकिन इंक्वायरी कमीशन ने उनको निकाल दिया उसमें से। लेकिन आप पर अगर कोई फ़ैसला कर ले कि मुकदमा कायम करके जेल भेजना है तो ऐसे आप जेल जाएंगे। ये क्या वजह है कि सियासतदान इस मुल्क में जो है वो बहुत कमज़ोर है, ख्वाह वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन बहुत कमज़ोर है। देखिए, इसमें बुनियादी तौर पे तो सियासतदान ही ज़िम्मेदार हैं और सियासतदान जो है वो उस वक्त के जो तकाज़े होते हैं उनकी ज़ात या उनकी जमात से मुतल्लक, तो उसके पेश नज़र जो है वो ऐसे फ़ैसले करते हैं। अगर 18 के इलेक्शन के बाद जब ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस उस वक्त के लीडर ऑफ दी हाउस इमरान खान साहब को जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको दूसरी तरफ से दोनों ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बतौर पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा कि जी जो हुआ सो हुआ, हम आपके साथ बैठने, आपके साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी करने और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने को तैयार हैं, आप हमारे साथ बैठें। उसने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, मैंने तो तुमको छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो तुमको जेल भेजना है। तो फिर जब वो एक सियासतदान दूसरे सियासतदानों को जेल भेजने के लिए इस हद तक वज़िद होगा तो फिर ये मामला तो होगा। जहाँ तक आपने अदारों की बात की है, अदारों में कोई ऐसा मामला मैंने नहीं देखा। वहाँ पे अदारे जो हैं वो चाहे कोई सर्व कर रहा हो, चाहे कोई रिटायर हो चुका हो, अदारों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उनके साथ होता है। अच्छा, लेकिन जब इमरान खान साहब 2018 में वज़ीर आज़म बने और उन्होंने सियासी मुखालफिन को मुंह पे हाथ फेर फेर के धमकियाँ देनी शुरू की, तो वो जो फिर मुकदमे बना रहे थे, फिर गिरफ्तारियाँ भी हुई, तो उसका फ़ायदा किसी और ने भी उठाया। जो आप पर जो मुकदमा बना था मुंशियात की स्मगलिंग का, वो किसने बनवाया था? वो बुनियादी तौर पे तो इमरान खान साहब ने बनाया था और उसमें शहजाद अकबर साहब जो है वो मुलव्वस थे। उन्होंने पहले इस्लामाबाद पुलिस को से रब्ता किया, लेकिन जब उन्होंने ये वज़न ना उठाया तो फिर उन्होंने ANF जो है वहाँ पे बात की। लेकिन ANF जो है वो उस वक्त तक मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं बना सकती थी जब तक फैज़ हमीद साहब और बाजवा साहब उन दोनों की तरफ से कंकरेंस ना होती। और मैंने ये बात बाजवा साहब के मुंह पे जब वो पार्लियामेंट में एक तकरीब में मौजूद थे तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा था कि मेरा अल्लाह आपके और मेरे दरमियान फ़ैसला करेगा,
یہ آپ نے مقدمہ میرے خلاف غلط وہ جب ایک بریفنگ کے لیے آئے تھے، یہ بریفنگ کے لیے آئے تھے، تو وہاں پہ آپ کی ان کے ساتھ یہ بات ہوئی اور آپ نے ان کے منہ پہ کہا کہ یہ مقدمہ آپ نے بنوایا؟ میں نے کہا کہ یہ آپ نے بنایا ہے اور میرا اللہ آپ کے اور میرے درمیان انصاف کرے گا۔ کہنے لگے نہیں میں نے نہیں بنایا۔ میں نے کہا اگر آپ کی اجازت کے بغیر یہ مقدمہ میرے خلاف بنتا تو بنانے والے کا اگلے دن کورٹ مارشل ہوتا۔ تو یہ ان کی کنکرنس تھی بیچ میں، لیکن بات یعنی کروانے والے وہ وزیر اعظم پاکستانی تھے اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان۔ بالکل۔ لیکن آپ کو کچھ سمجھ آئی کہ باجوہ صاحب نے آپ پر مقدمہ بنانے کی تائید کیوں کی؟ ان کی کیا لڑائی تھی آپ سے؟ بس معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت ان کے بڑے معاملات ٹھیک تھے، تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے جب ساتھ ان کا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ اپوزیشن کو ختم کر دیا جائے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ چاہتے تھے کہ میرا ساتھ دیں، اپوزیشن کا معاملہ ہی ختم کریں۔ اس کے اوپر وہ آن بورڈ نہ ہوئے تو پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ احتساب نہیں کر رہے، یہ میر جعفر ہیں، یہ میر صادق ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی خوشنودی کے لیے یقیناً ان دونوں صاحبان نے جو ہے یہ اس بات میں اپنی جو بھی ان کی تھی سروس یا ان کی ہاں جو ہے وہ انہوں نے ملائی ہوگی۔ رانا صاحب مجھے یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا جو مارشل لا تھا اس میں بھی آپ 2-3 دفعہ جیل گئے، اس وقت بھی آپ پہ مقدمے بنتے تھے۔ پھر جب آپ ایم پی اے بن کے آئے پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ، وہاں پہ بھی آپ تقریریں کرتے تھے ڈکٹیٹروں کے خلاف، سیاست میں ایجنسیوں کے کردار کے خلاف۔ پھر آپ پر ایک مشکل وقت آیا اور اس کے بعد آپ پر عمران خان کے دور میں منشیات کی اسمگلنگ کا مقدمہ بن گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ بھی جب اگر آپ کی پارٹی اپوزیشن میں ہوگی تو دوبارہ مقدمہ بنے گا آپ پہ؟ بالکل بنے گا۔ تو یہ پھر سیاستدان جو ہیں وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ جمہوریت کی بنیاد فری فیئر الیکشن ہے۔ سیاستدان 77 سے لے کے فروری 2024 تک آپ مجھے بتائیں وہ کون سا الیکشن ہے جو ہوا اور سب نے تسلیم کیا کہ یہ فری ہے اور فیئر ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ ایک بھی نہیں۔ تو اب جو عمران خان یعنی ہے، سیاستدان اگر بیٹھ کے یہ معاملہ نہیں طے کر سکے آج تک، ہاں، تو پھر اس کے بعد پھر کون سی جمہوریت اور کون سی جو ہے وہ پھر یہ پھر آپ کو لگتا ہے سیاست۔ کہ یہ اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان پہ مقدمات ہیں، ان کو سزائیں ہوتی ہیں، اس کا ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے بڑا، تو وہ کوئی سبق سیکھیں گے جب جیل سے باہر آئیں گے تو پھر وہ؟ نہیں، میں تو آج بھی اپنی جماعت میں اس بات کا حامی ہوں کہ 17-18 میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہماری حکومت ختم کی گئی، ملک کو سیاسی طور پہ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار کیا گیا، اور عمران خان کو لایا گیا، الیکشن رگ کیا گیا، اور اس کے بعد ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی غیر مستحکم ہوا۔ آج جو بات 18 میں ہم کر رہے تھے اور وہ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، وہ کہتے جا جی ٹریبیونلز میں جائیں، عدالتوں میں جائیں، آج وہ وہی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں بیٹھنا چاہیے، اور بیٹھ کے اس قضیے کو جب تک ہم حل نہیں کریں گے اس وقت تک کون سی جمہوریت اور کون سی جو ہے وہ سیاست۔ اچھا، یہ جو انکوائری کمیشن تھا فیض آباد دھرنا کیس کا، وہ کہتا ہے جی کہ ایجنسیوں کے کردار کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، تو اس میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ آپ کو بھی جنرل فیض صاحب جو ہیں کچھ ججوں کی سفارشیں کیا کرتے تھے کہ ان کو وہاں پہ لگا دیں، ان کو وہاں پہ لگا دیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب آپ کی پارٹی حکومت میں آ گئی ہے تو ایجنسیوں کا کردار ریگولیٹ ہونا چاہیے؟ کم از کم کوئی فوجی افسر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کو فون کر کے یہ نہ کہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فلانے جج کو لگا دیں اور سپریم کورٹ میں فلانے جج کو لگا دیں۔ نہیں، دیکھیں، کہنے کو تو لوگ بھلے کہتے رہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اور دوسرے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ کوئی اور ان کو کہے بھی تو وہ معروف نہ ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو پولیٹیکل اور آئینی جو ادارے ہیں، ایون پارلیمنٹ، وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ باہر سے جب مداخلت ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ آگے سے فیس ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو اسلام آباد میں خبر چل رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا جا رہا ہے جی کہ رانا صاحب آپ
حکومت میں آ جائیں, کوئی عہدہ لے لیں, مشیر بن جائیں, تو اگر آپ مشیر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں دیکھیں, میرے بننے یا نہ بننے سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ بہتری میں کوئی اضافہ یا کمی ہوگی. حکومت جو ہے وہ میری جماعت کی ہے, میں جماعت میں ایک ذمہ دار پوزیشن میں موجود ہوں, تو اس لیے قطعاً یہ سوچنا کہ میں حکومت میں نہیں ہوں یا حکومت میری نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہماری اس وقت ڈسکشن ہے اس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا پورا جو ہے جو بھی فروری کے الیکشن تک جو معاملات ہوئے ہیں اس کے اوپر ہمیں حکومت کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے اور پارٹی میں پولیٹکس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے, اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ توجہ دینی چاہیے. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کدھر ہوں یا میں کدھر نہیں ہوں, اگر میں پارٹی میں ہوں تو حکومت میں بھی ہوں. کیا روٹی سستی کرنے سے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ سیاست کا جواب تو سیاست سے ہی دیا جا سکتا ہے, بیانیے کا جواب بیانیے سے ہی دیا جا سکتا ہے. اس وقت تو عمران خان کا بیانیہ جو ہے, روٹی سستی کرنا ویسے حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنی چاہیے, سڑک بھی بننی چاہیے, ہاسپٹل بھی بننا چاہیے, یہ ویسے ہی ہر حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر ہم بنائیں گے تو کوئی احسان نہیں کریں گے, لیکن سیاست سے ہی ہوگی. تو پاکستان کی سیاست کدھر جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے اس کو شکست دی جا سکے؟ یہ بات پوری طرح سے تو میں اپنی جماعت کے اندر ہی کروں گا. ٹھیک ہے. اور بالکل یہ بات کی بھی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سیاست کا جواب, بیانیے کا جواب جو ہے وہ سیاست اور بیانیے سے جو ہے وہ دینا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو اس کے اوپر ایک کتھارسس کرنے اور اس کے اوپر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. آج طاولہ تارڑ صاحب نے بھی درخواست کی ہے کہ رانا صاحب پارٹی کے معاملات پہ پارٹی کے اندر ہی گفتگو کیا کریں. جی بالکل, اندر ہی گفتگو کرتے ہیں, باہر کبھی گفتگو نہیں کی, اور ہم پارٹی کے ساتھ ہیں, اندر بھی پارٹی کے ساتھ ہیں, باہر بھی پارٹی کے ساتھ ہیں. ہم نے پارٹی سے جو ہے وہ علیحدہ ہو کے, وہ کہتے ہیں نا کہ مانوس صیاد سے ہو گئے, اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ پارٹی کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے چکر لگا رہے ہیں, وہاں پوچھ رہے ہیں کہ نئی پارٹی بنانی ہو, اس کو رجسٹر کرانا ہو تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں بہت اچھے آدمی ہیں, بڑے صاف گو ہیں, صحیح بات کرنے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں بیٹھ کے اپنی بات کرنی چاہیے, بڑے زور سے کرنی چاہیے, اور اس طرح کا رویہ اپنانا کہ پارٹی چھوڑ کے اب نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کی آوازوں کو کمزور کرتی ہے, اور اس وقت پاکستان میں نئی پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میری تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے, پہلے 117 پارٹیاں ہیں, پارٹیاں تو کم ہونی چاہیے, 118ویں بن کے کیا کرے گی, تو نئی پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو اپوزیشن کی کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں آپ کی پارٹی کی حکومت کے خلاف, تحریک انہوں نے شروع کر دیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ تحریک جو ہے یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں اتنا دم خم ہے کہ وہ کوئی حکومت کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکے, لیکن ایون دین میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یا ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے. اور یہ جو قضیہ ہے نا جو 77 سے شروع ہوا ہے اور آج تک آ گیا ہے, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان بیٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ, پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ معاملہ طے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ الیکشن جو ہے یہ بنیاد ہے. یہ اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اوپر. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں 2018 میں اگر بات ہو جاتی تو بہت اچھا ہو جاتا, آج پاکستان معاشی طور پہ اس صورتحال کا شکار نہ ہوتا. چلیں اس وقت نہیں ہوئی, دیر آئے درست آئے والی بات کہ نیور ٹو لیٹ والی بات ہے, چلیں اب بیٹھ جائیں, اب ہو جائے بات. لیکن اب اس میں مسئلہ ایک ہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیٹھنے کے اوپر اور بات کرنے کے اوپر یقین نہیں رکھتا. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. اور آپ تیار ہیں, وہ تیار نہیں ہے.
میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف جو میں ان کو جانتا ہوں وہ بالکل تیار ہوں گے۔ اچھا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کچھ قریبی ساتھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے بعد جو سپریم کورٹ نے ایک از خود نوٹس لے کے کارروائی شروع کی ہے، تو اس میں نواز شریف صاحب کو بھی پارٹی بننا چاہیے اور ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو ان کے خلاف 2017 میں کچھ ججز نے مل کے جو سازش کی تھی اس کا بھی پتہ چلے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ کی تھی۔ تو ابھی تک آپ کی پارٹی میں یہ سوچ موجود ہے کہ جو 2017 کی سازش ہے اس کے جو ماسٹر مائنڈ تک پہنچا جائے؟ تو اگر ماسٹر مائنڈ سارے سامنے ہے، ماسٹر مائنڈ اب کون سا چھپا ہوا ہے؟ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جوڈیشل سائیڈ پہ ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں تھی اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، تو یہ تو ماسٹر مائنڈ سارے جو ہے وہ سامنے ہے ساری دنیا کے۔ اس میں نہیں، یہاں پہ تو جو فیض آباد دھرنا کا جو انکوائری کمیشن ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ جنرل فیض جو ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جو بھی کیا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے جس کے آپ وزیر داخلہ تھے۔ نہیں، وہ تو اسپیسیفک اس بات کے اوپر کہ جی ٹی ایل پی والے جو ہے وہ لاہور سے یہاں پہ آگے دھرنا انہوں نے دیا، اس حد تک وہ بات کر رہے ہیں اس اسپیسیفک واقعے کی۔ وہ یہ تو نہیں کر رہا ہے کہ ٹی ایل پی بنائی کس نے، بنی کیسے، اس کو کون استعمال کرتا رہا، کہاں کہاں پہ استعمال کرتا رہا۔ یہ تو ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اس کے مینڈیٹ میں نہیں تھی۔ انہوں نے تو صرف اتنی بات کی کہ جی وہ لاہور سے چلے یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، تو پنجاب گورنمنٹ نے وہاں پہ ان کو روکا نہیں۔ اگر پنجاب گورنمنٹ وہاں پہ ان کو روکتی، وہاں پہ ہلاکتیں ہوتی، وہاں پہ نقصان ہوتا۔ یہاں پہ اگر آپریشن کیا، یہاں پہ نقصان ہوا، اس کا ایک ہی حل تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملے کو جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے سے جو ہے ڈیفیوز کیا جاتا، اور بالآخر پھر وہی ہوا۔ وہ لاہور میں کر لیتے، یہاں پہ کر لیتے۔ آپ کے خیال میں اگر قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کا جو سیاسی کردار ہے، اگر اس کی انویسٹیگیشن ہو اور ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو یہ رجحان پاکستان میں ختم ہو جائے گا آئندہ؟ میرا خیال ہے کہ اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اگر متفق ہو جائے اور آگے چلے تو وہ زیادہ بہتر اور آسان راستہ ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ پیچھے کو جو ہے نا وہ پہلے پیچھے کا حساب کریں اور پھر اس کے بعد آگے کو چلیں۔ پہلے آگے کو چلیں نا، ملک کو محفوظ کریں، ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائیں، 24 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کا جو ہے وہ مستقبل محفوظ کریں، بعد میں جو ہے وہ پھر دیکھ لیں۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس پہ ریکنسیلیشن یا ٹروتھ کمیشن بنا لیں، پتہ چل جائے کس نے کیا کیا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پہ عمران خان اور نواز شریف اور آصف زرداری کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 آدمی جو ہیں، ان میں باقی بھی 2-4 لوگ ہیں، یعنی بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، MQM ہے، یہ 3 لوگ یہ باقیوں کو لے کے بیٹھ جائیں نا تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پولیٹیکلی بھی اور معاشی طور پہ بھی پاکستان جو ہے یہ اگلے دن جو ہے وہ مستحکم ہو جائے۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی ہے تو چیف منسٹر KP کے علی مین گنڈا پور صاحب نے آج ان کے بارے میں کچھ ارشاد کیا، ذرا سنیے۔ مجھے پتا ہے مولانا اپنا ریٹ لگوا رہا ہے، میری ذاتی رائے ہے، میں نے پارٹی کو بھی یہ رائے دی، ریٹ لگوا رہا ہے، پھر لے دے کرے گا، اپنے آپ کو مجھ سے بچا کچھ نہیں ہے، استعمال کر کے پھر مدرسے کے بچوں کو استعمال کرے گا، پھر کوئی ڈیل کرے گا، کشمیر کمیٹی لے گا، کوئی گورنر لے گا یا کوئی مال لے گا، اور پھر میرے روڈ پہ کہا میرا ووٹ بڑھے تو پھر کہیں اور۔ اچھا، یہ بڑی انہوں نے بلو دی بیلٹ اٹیک کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ۔ اس بلو دی بیلٹ اٹیک کے باوجود، اور کچھ دن پہلے پشین میں جلسہ ہوا، وہاں پہ بھی مولانا فضل الرحمان کے خلاف نعرے لگائے، وہ آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب چل کے گئے فضل الرحمان صاحب کے پاس، ان کی ناراضگی کیوں دور نہیں ہو رہی؟ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب بھی اگر مولانا سے، محمود خان اچکزئی سے، اختر مینگل صاحب سے، ان لوگوں کا ہمارے ساتھ بڑا ساتھ رہا ہے، انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے اس مشکل وقت میں جب عمران خان اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر جو ہے وہ جھوٹے مقدمے اور ظلم کر رہے تھے، تو یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر میاں نواز شریف صاحب اس معاملے میں آئیں گے تو آج بھی وہ بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی، لیکن اس وقت صورتحال جو ہے وہ ابھی انتہائی ابتدائی سٹیج پہ ہے۔ آگے چل کے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف وہ واحد نیشنل لیڈر ہے اس وقت کہ جو اس صورتحال میں
ایک ایسا کردار ادا کر سکتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے جائیں. اگر نواز شریف صاحب کوشش کریں تو محمود اچکزئی اور اختر مینگل واپس آ سکتے ہیں آپ کی طرف؟ نہیں، واپس لانے کی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے. نہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ ادھر گئے کیوں ہیں؟ عمران خان کے ساتھ کیوں چلے گئے؟ وہ تو الیکشن سے مطمئن نہیں ہے. اور الیکشن سے تو آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ مطمئن نہیں تو کون سا الیکشن تھا جس سے کوئی مطمئن تھا؟ اگر اب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے دوست جو ہے نا وہ اتنی بات کاٹ کے چلا دیتے ہیں. حالانکہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی الیکشن وہ نہ کوئی 13 سے مطمئن تھا، نہ کوئی 8 سے مطمئن تھا، نہ کوئی 18 سے مطمئن تھا. تو یہ اطمینان جو ہے یہ پیدا کرنا تو سیاستدانوں کا کام ہے نا، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے نا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اپنی 5 سال کی مدت پوری کرے گی؟ دیکھیں جی، میں یہ چاہتا بھی ہوں اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ جو انتخابی تنازعات ہیں وہ آئینی اور قانونی طریقہ کار جو دیا گیا ہے، جب ایک نظم قائم ہو گیا، گورنمنٹ قائم ہوگی، اس کے مطابق ان کا ضرور حل ہونا چاہیے، اس کے اوپر ضرور انصاف ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. تو آپ کے تو کل پرسوں 2 MNA جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل ہو گیا اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ MNA بن گئے ہیں. تو کوئی نہیں، ان اکارڈنس میں لا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نہیں کوئی نظر ثانی کی اپیل کر رہے؟ کوئی آپ الیکشن ٹریبیونل میں نہیں جا رہے؟ نہیں، میں مطمئن ہوں اپنے رزلٹ سے. اچھا، یہ بڑی اہم بات کی ہے رانا صاحب آپ نے. یہ ایک ٹپیکل پولیٹیکل ورکر والا جو ہے نا آپ نے جواب دیا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو پتہ بھی ہو کہ ہم صحیح ہارے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ دھاندلی. ہاں، وہ کہتے ہیں جی مجھے ہرایا گیا ہے. تو آپ کو وجوہات کا پتہ ہے کہ آپ جو نیریٹو رانا ثناء اللہ کا نیریٹو تھا وہ نیریٹو کوئی اور ہائی جیک کر کے لے گیا، اس لیے ووٹ اس کو پڑ گیا. یہ تو مانے نا آپ کا نیریٹو ہائی جیک ہو گیا ہے. بالکل، یہ بات کریں گے، جہاں پہ کرنے کی ہے وہاں پہ کریں گے انشاءاللہ. رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ سے، اور ان سے بھی یہ پوچھیں گے کہ یہ سیاستدانوں پہ مقدمات درج کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ جو غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان پہ انکوائری کمیشن بھی بیٹھے تو یہ بچ کر نکل جاتے ہیں. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ جو کہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ MNA ہیں، اور شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں انہوں نے ڈیٹینشن میں بھی کافی وقت گزارا ہے، بلکہ وہ کہتی ہیں نہیں یہ ڈیٹینشن نہیں ہے، ابڈکشن تھی. شاندانہ گلزار صاحبہ میں آج آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان پہ مقدمہ قائم کرنا، درج کرنا بڑا آسان ہے، لیکن آپ کو تو پچھلے سال میرا خیال ہے MPO میں پکڑ لیا تھا اور مقدمہ نہیں تھا آپ پہ، پھر بھی آپ کافی عرصہ جیل میں رہیں. پھر آپ پر ایک سیڈیشن کا، بغاوت کا مقدمہ ہوا. پھر ابھی آپ کو پچھلے دنوں FIA نے سمن کیا، انہوں نے بھی آپ کو نوٹس دیا. تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کوئی بھی سیاستدان ہو جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس پہ مقدمہ درج کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ اور لوگ ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان پہ مقدمہ درج نہیں ہوتا، ان کے خلاف انکوائری ہو وہ ان کو انکوائری میں بھی کلین چٹ مل جاتی ہے. تو یہ اتنا ڈفرینس کیوں ہے سیاستدان اور غیر سیاسی لوگ؟ شکریہ میر صاحب. آئی تھنک آپ کا سوال ہے تو بہت انٹرسٹنگ، بٹ اس میں بھی ایک بائیفرکیشن ضروری ہے. سیاستدان بھی وہ جو چور نہ ہو تو. اچھا دیکھیں، کچھ لوگ ہیں جو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے اس ملک میں، مطلب بی بی شہید کی بات کر لیں، وہ تو پرائم منسٹر بننے والی تھی، ان کو شہید کر دیا گیا. ابڈکشن تو دور کی بات ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہوا، کیسے ہوا. اگین افغانستان پالیسی انوالوڈ. کیونکہ جو لوگ اس ملک کے لیے جینوئن ہوتے ہیں، چاہے وہ قائد اعظم ہو، چاہے وہ لیاقت علی خان ہو، چاہے وہ فاطمہ جناح ہو، چاہے وہ بھٹو صاحب ہوں، ود آل ہز فلاز. ہم بی بی کے ذرا زیادہ فین ہیں اور بھٹو صاحب کے کم، بٹ ڈزنٹ میٹر. یہ واحد ملک ہے دنیا کا جہاں پہ آپ تو MNAs MPs کی بات کرتے، 5 وزیر اعظم کو شہید کر دیا گیا. ایک جنرل ضیاء الحق کو جو کیا وہ آپ کو پتہ ہے، سب ایک ہی ہاتھ سے ہوا سارا. مجھے تو یہ چیز ایک لمحہ فکر ہے کہ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں نوٹس کیا کہ جب PM کو اڑا دیا جائے گا تو MNA MP اور اس کے بعد عوام، اب ججز بھی آ گئے ہیں اس لائن آف فائر میں، پولیس بھی آ گئی، سب آ گئے ہیں. دیکھیں، یہ انگریزوں کا ایک پرانا قانون ہوتا تھا ڈیوائڈ اینڈ کانکر،
تو وہ تو بہت سمپل ہوتا تھا. اب دنیا اور سوشل میڈیا دو یہ طاقتیں ہیں, اور تیسرا الحمدللہ ہمارا جو یوتھ بلج ہے 70%, اس کی وجہ سے یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا نا, یہ اسٹیٹس کو تو ہے کہ کچھ لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کلین چٹ ملتی ہے, بٹ ناٹ فار لانگ. یہ جو اسٹیٹس کو, یہ جو لڑائی اس وقت چل رہی ہے ہماری, ہیوز ورسز دا ہیو ناٹس, میں پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں کرتی, لڑائی اسی پہ ہے کہ 16,000 روپے جو بندہ چراتا ہے وہ بیچارہ جیل میں پٹ پٹ کے مر جاتا ہے صبح کو, باورچی ہو, چوکی دار ہو, اور جو 16 ارب چراتا ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے, اس کو ریوارڈ دیتے ہیں. تو یہ ایک پرورس سسٹم ہے آف انسینٹیوز. آپ چوری انکریج تو کرتے ہیں بٹ سرٹن اکنامک طبقہ, تو وہ چیز پاکستان کو خدا نہ خواستہ لے ڈوبے گی. سو اب تک تو یہی چلتا آ رہا ہے, بٹ اب اس کا ریورسل دیکھیں گے, اور وہ مجھے کوئی زیادہ اچھا نہیں لگ رہا. وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا آپ کو؟ نہیں. تھوڑا سا ایکسپلین کریں گی آپ؟ شو دیکھیں, آپ جب ایک ملک کو ریولوشن پہ مجبور کر دیتے ہیں, ایران کی ریولوشن ہے, ایران کا کیا فائدہ کیا؟ ایران کی جو اس سے پریویس ریولوشن تھی جب شاہ کو زبردستی لایا گیا, اس میں تو پولیٹیکل پرزنرز کروڑوں کی اماؤنٹ میں مر گئے ہوں گے, اور کسی کو نہیں پتا وہ 30-40 سال. لیکن جب یہ لے کے گئے, مطلب مجھے یہ بتائیں, خمینی صاحب اللہ ان کو بخشے, وہ تو میری اپنی ممانی ایرانین ہیں, انہیں بتایا ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں تھے, وہ بھی پیرس سے آئے تھے. تو یہ جو پری پریپیئرڈ ریولوشنز ہوتی ہیں نا, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے اس وقت دنیا میں, میرا گاؤں ہم زیادہ اہل سننا ہے بلکہ وہابی ہمیں کہہ لیں, یٹ ہمارے گاؤں میں پچھلے عید پہ صرف ایک خورشید کی لہر دوڑی کہ جو دنیا میں ایک ملک تو ہے جو غزہ والوں کا پوچھ سکتا ہے, وچ از ایران. حالانکہ ہم سارے وہابی ہیں, مطلب ہمارے علاقے میں تو کبھی عید میلاد النبی بھی نہیں ہوئی, اتنا لوگ شرک سے ڈرتے ہیں, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ اگر ریولوشن اس ملک میں آئے گا اور وہ بھی خونی آئے گا, بچے گا کوئی بھی نہیں. سو یو تھنک کہ ہم ایک خونی انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ نہیں, کوئی کوشش کر رہا ہے کہ ہم خونی انقلاب کی طرف بڑھیں, کوئی کوشش کر رہا ہے. کوئی کوشش کر رہا ہے. اچھا جی. اچھا, اب یہ بتائیں کہ بینگ اے وومن, ایک عورت کی حیثیت سے آپ نے ڈائریکٹ الیکشن لڑا, آپ جیت گئیں. جی. اور جب سے آپ جیتی ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو عورتیں ہیں ان کا سیاست میں آنا آسان ہو رہا ہے یا مزید مشکل ہو جائے گا؟ حامد مرزا صاحب دیکھیے, اٹ ڈپینڈز آن دی ایریا. لیکن میرا علاقہ تو آدھا ایف آر پشاور ہے اور آدھا رورل پشاور ہے. سو وہاں پہ کسی بھی قسم کی نہ کوئی یونیورسٹی ہے, اسکولز بھی نہیں ہیں, اور کیونکہ وہ علاقہ سمجھا جاتا ہے طالبانائزڈ یا القاعدہ واٹ ایور, تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کام بھی زیادہ نہیں ہوتا, این جی اوز بھی نہیں جاتے. پچھلے 76 سال سے بہت علاقوں میں تو بجلی اور پانی بھی نہیں ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو شو میں یہی بتایا تھا. لیکن مجھے خان صاحب کی وجہ سے 70% مجھے ووٹ خان صاحب کی وجہ سے پڑا, بیکاز خان صاحب نے لوگوں کو پہلی دفعہ عزت تھی بائی گیونگ دیم دا صحت کارڈ پلس. اب شکر ہے واپس آ گیا. میں پوری الیکشن میں جاتی تھی, مجھے اگر 30,000 ووٹ پی ٹی آئی کا پڑا ہے تو مجھے 50,000 ووٹ پڑا ہے نون کا, پیپل کا, جے یو آئی ایف کا, اے این پی کا. اور ان کے کہنا تھے سمپل لوگ ہیں, زیادہ پڑھے لکھے نہیں. جیسے جی ہم ہسپتال جب جاتے تھے صحت کارڈ لے کے, اچھے اسپتالوں میں, کہتے جی باقی اسپتال تو بدبودار ہوتے, جب اچھے اسپتال میں جاتے تھے تو ہمیں کسی نے پوچھا نہیں کہ تم کس پارٹی سے ہو, ہمیں صرف صحت کارڈ یا آئی ڈی کارڈ کی بیسس پہ ہو جاتی تھی ٹریٹمنٹ. کہتے ہماری بچیاں 2 گھنٹے ڈلیوری میں مر جاتی ہیں, وہ اسپتال پہنچ جاتی تھی, سب کچھ ہو جاتا تھا. سو دیٹ انٹائر ایریا گیو می ووٹ بیکاز آف خان صاحب فرسٹلی. سیکنڈ, مائی فادر واز آلسو پاپولر فگر اوور دیئر, اللہ ان کو بخشے. بینگ این عورت اور ناٹ بینگ این عورت میرے لیے کوئی ایشو نہیں تھا اس میں, وچ از سرپرائزنگ. یہ قبائل ہیں, لیکن آئی تھنک جو قبائل کو ہمارا ایک پورٹریل ہے نا, وہ میں پیلسٹائن پہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وی ور ٹاٹ, ایک تصویر ہے اس کی, ایک وہ غریب آدمی نہیں جس کی وہ گرینڈ ڈاٹر ہاتھ میں گھما کے کہہ رہا ہے کہ دس از دا سول آف مائی سول. ریم کے دادا دکھا رہے ہیں کہ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے. کہتے ہیں اب ہمیں سمجھ آئی کہ دہشت گرد کون ہے. رشی سنک تھا, میکرون تھا, بائیڈن تھا, یہ سارے تھے. سو ہمارے علاقے کو بھی پورٹری یہ کیا جاتا تھا. میں خود یہ سمجھتی تھی کہ جی ہم بیکورڈ ہے, کنزرویٹو ہے. کنزرویٹو ضرور ہوں گے, ایک اسلامک ملک ہے, بیکورڈ نہیں ہے. بیکورڈ ڈیلیبرلی رکھا گیا ہے, خاص کر میرے علاقے لوگوں کو کینن فاڈر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, بندوق کی کالتوس. مجھے بتا رہے تھے کچھ لوگ اس دن آئے تھے نارتھ وزیرستان سے, جہاں میرے بابا پیے تھے 1981 میں. انہوں نے بتایا کہ میم بہت حالات خراب ہو رہے ہیں. میں کہا اللہ خیر کرے. اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان ریئر ارتھ منرلس کا گڑھ ہیں. ریئر ارتھ منرلس کے لیے تو پاکستان کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے, تو کس کو چاہیے وہ ریئر ارتھ منرلس؟ یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جس طرح زامبیا کو تباہ کیا کاپر کے لیے, روانڈا, ان تمام ممالک میں, افریقہ میں کولونائزیشن ہوتی تھی ریسورسز کی, بلوچستان میں سونا, یورینیم, آل آف دیٹ. بائی دا وے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ پاکستان پروڈیوسز دا ورلڈ سیکنڈ بیسٹ گریڈ یورینیم. پتہ چلا ہے, اڑتی اڑاتی خبروں سے, میرے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے. گریڈ گیم دوبارہ آن ہو گئی ہے, اور بہت کلمزی گریڈ گیم ہے. نارتھ وزیرستان میں تو ایک کاپر کا بہت بڑا خزانہ ہے, سارے کے پی میں ہے, بلوچستان میں بھی ہے. جی اچھا, تو اچھا پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو 70% ووٹ تو عمران خان کے نام پہ ملا, جی,
تو اس کا مطلب ہے مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ملا ہے عمران خان کے نام، Absolutely. اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے. ایبسلیوٹلی. لیکن آپ کو لگ رہا ہے وہ ریلیز ہو جائیں گے؟ میر صاحب دیکھیے یہ 200 کے 200 جو خان صاحب کے کیسز ہیں ان سب کی صداقت کیا ہے مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. جو ہمیں ریسنٹ پتہ چلا ہے گوسپ، آئی ایم ناٹ ان کور کمیٹی اور ایپیکس کمیٹی، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ خان صاحب کو جو الٹیمیٹ ڈیل آفر ہے کہ لیو دا کنٹری، وہ مان نہیں رہے. تو جب وہ نہیں مانیں گے، ایک بندے کو، آئی ایم سوری دس از گوئنگ ٹو ساؤنڈ ویری پیروکیل، میرا باس ہے میں تو تعریف کروں گی، اولاد دی ہے، صحت دی ہے، پیسہ دیا ہے، نام دیا ہے، کسی کو پسند ہے کسی کو نہیں پسند، وہ الگ بات ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ جیل میں بیٹھے جب لنڈن کی آفر آ چکی ہے. خان صاحب کی بہت کمزوریاں ہوں گی، ہم بھی ان سے لڑتے تھے، یہ ان کی ایک کمزوری نہیں ہے کہ عوام سے دھوکہ کرے، ان کی ہزاروں کمزوریاں ہوں گی. اچھا. اور 2 دفعہ جب ہم جیل گئے، ایٹ لیسٹ میں صرف 2 دفعہ جا چکی ہوں، اور ہر دفعہ بنگلہ دیش کی بات کرتے، پاکستان کی سالمیت کی، پاکستان کی بقا کی. پہلی دفعہ تو ہمیں سمجھ ہی نہ لگے، وداؤٹ تھکے ہوئے ہیں تو ایسے ہی بول رہے ہیں، ریمبل کر رہے ہیں. دوسری دفعہ جب یہ لیکچر دیا تو سمجھ آ گئی کہ یہ گیم تو کچھ اور ہی ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ انسٹیٹیوشنز کا نام لے کے کہ ان پہ تنقید نہیں کرنی. نہیں، میں نے ان سے خود پوچھا، میں نے کہا سر آج کل عادل راجہ اور حیدر مہدی یہ 2 یوٹیوبرز ہیں، حیدر مہدی کے ساتھ میں خود انٹرویوز کرتی تھی. میں نے کہا وہ پڑے ہوئے ہیں اسد کیسر کے پیچھے، علی محمد کے پیچھے، شیر افضل کے پیچھے، کہ یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ فوج میری، شہداء میرے، پولیس میرے، عوام میری. کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں ہمارا فوج سے کیا لڑائی ہے، ہماری پولیس سے کیا لڑائی ہے. ہماری لڑائی تھی ایک بندے سے جس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا بائیڈن کے ڈر سے، جس کو سائفر آیا تھا. کہتے کیا، اور تم لوگ سمجھتے نہیں ہو کہ اگر لڑائی ہوگی فوج کی اور پولیس کی تو پاکستانی مرے گا، نون والا مرے گا، پیپل والا، JUIF والا، ANP والا، سارا پاکستانی خون نہیں بہے گا. یہی چیزیں جن سے ہم ڈر رہے ہیں. ہو کیئرز اباؤٹ 45 47؟ وہ تو ہمارا اسٹولن مینڈیٹ ہے، وہ تو ایک قانونی چیز ہے، کبھی تو ہمیں مل جائے گی نا انشاءاللہ. مطلب اب دن کے اندھیرے میں تو یہ لوگ چاند نہیں نکال سکتے، دن کے مطلب اجالے میں تو چاند نہیں نکل سکتا. یہ جو گیم چل رہی ہے بہت خطرناک گیم ہے، اللہ نہ کرے اس ملک کو کچھ ہو. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے خلاف بیرونی سازشیں چل رہی ہیں؟ ایبسلیوٹلی، کیونکہ ہم ایک ولنگ کیا کہتے ہیں کلائنٹ اسٹیٹ ہے. آسٹریلیا میں ایک موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے کہ وی ول نو لانگر بی اے کلائنٹ اسٹیٹ آف اینی کنٹری. ان کا مطلب ایک ہی ملک ہے. مطلب امریکہ میں کوئی مرا ہے سنس لاسٹ 2 ایئرس، اور یہاں پہ کتنے لوگ مرے ہیں. دس از واٹ آئی فیل وی آر اے ڈم قوم. اچھا. ہمارے جو ان پڑھ لوگ ہیں نا دیہاتوں میں وہ پھر بھی سمجھدار ہیں. اچھا. یہ جو اوپر والے آ جاتے ہیں نا، ہمارا برگر کراؤڈ جسے میں کہتی ہوں، مجھے لگتا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بہت بڑی گیم میں ہاتھ تو ڈال دی ہے. وہ ایک سینس آف امپورٹنس تو آتا ہے نا، سیلف امپورٹنس، بٹ دے ہیو نو کلو ویئر دے گوئنگ فرام ہیئر. بلومبرگ نے ایک آرٹیکل دے دیا کہ دا اونلی مین ہو ہیز اینی ویژن فار پاکستان رائٹ ناؤ از عمران خان. بلومبرگ تو جی PTI کے پے رول پہ نہیں ہے، نہ نیو یارک ٹائمز نہ فائنینشیل ٹائمز ہے. وہ انٹرنیشنل ایڈیشنز جو ہمیں 2 سال سے پیٹ رہے تھے خان صاحب کو، آل آف اے سڈن کہہ رہے ہیں کہ خان از این اکنامک جینیس. یہ ماننے والی بات ہے. اچھا، اب شاندانہ گلزار صاحبہ سے کچھ اور بھی ہم نے باتیں کرنی ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں PTI کی رہنما محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ سے. شاندانہ صاحبہ پچھلے دنوں ہمارے شو پہ آئے تھے، شہریار آفریدی صاحب. انہوں نے آپ کا بھی ذکر کیا، لیکن جو کس لہر میں ذکر کیا ذرا سنیں. بیرسٹر گور صاحب، یہ بھی میری پارٹی کی عزت ہیں. میں نے انہیں کیا کہا ہے کہ لائلسٹ کو پروموٹ کریں، ورکرز کو پروموٹ کریں. میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں. میں علی محمد خان ہم عہدوں کے لیے نہیں آئے. لیکن کیا وجہ ہے کہ علی محمد خان اور شہریار ہضم نہیں ہو رہا؟ کس کو نہیں ہضم ہو رہا؟ اندر کے منافقوں کو. اچھا جی، زرتاج گل قوم کی بیٹی نہیں ہے. پارٹی کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ؟ اون کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ کے خیال میں زرتاج گل کو پارٹی اون نہیں کر رہی؟ زرتاج گل ہو گیا، عمر ڈار ہو گیا، علی محمد خان ہو گیا، شاندانہ، جنید اکبر، عامر ڈوگر، زین قریشی، ایک بہت بڑی لسٹ ہے. اچھا، یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ایسی کوئی فیلنگ ہے آپ لوگوں کو کہ پارٹی کی لیڈرشپ آپ کو اگنور کرتی ہے؟ امیر صاحب عجیب سی چیزیں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی ہیں. ایکچولی شہریار پہ جس قسم کا ظلم ہوا اور جس نے کروایا، وہ جب آپ کو بھی پتہ چلے گا، آپ شوق میں یا شوق میں نہ جائیں، کو شاید مجھ سے زیادہ ہی پتہ ہو، کیوں نہ پتہ ہوگا. باٹم لائن بینگ کہ میں تو اور شہریار کے میں اریسٹ تو صرف 8 دن کے لیے ہوئی تھی، ابڈکٹ ہوئی تھی 8 دنوں کے لیے. شہریار تو 100 دن ٹھہر کے آیا تھا اڈیالہ میں. اکٹھے ہم واپس ہی آئے تھے بختر بند میں، اور پھر ہماری جو رہائی ہوئی تھی یا جو بیل ہوئی تھی وہ جسٹس بابر ستار نے کرائی تھی. اس کے بعد سے ہمیں 6 مہینے نظر بند کیا گیا اسلام آباد کی حدود میں. نہ ہم TV پہ آ سکتے تھے، نہ سوشل میڈیا پہ، اور نہ ہم اس پہ آ سکتے تھے کسی بھی TV شو پہ، یا نہ پشاور جا سکتے تھے. شہریار کے 3-4 بھائی بہنوں کی وفات ہوئی، وہ نہیں جا پایا. سو نیچرلی امپیکٹ تو اس کا ہوتا ہے آپ پہ. اینڈ یو نو جیل از ایزیئر دین بینگ نظر بند. نظر بند تو قیامت ہوتی، گھر سے کہاں جاؤ گے؟ کتنی باتیں کر لو گی والدہ سے، کتنی باتیں کر لو گے اسٹاف سے، ڈزنٹ میٹر، پارٹ آف دا گیم.
پاکستان کے لیے ہر چیز ٹھیک ہے. لیکن جو اس کے بعد ہم نے ایک عجیب سی چیز دیکھی ہے, وہ لوگ جو خان کے لیے ایک ٹویٹ بھی نہیں کرتے, کسی جلسے میں نہیں نظر آئے, الیکشن بھی نہیں نظر آئے, کبھی بات نہیں کی ٹی وی پہ, چلو سوشل میڈیا پہ کر لیں, ایک خط ہی لکھ دیں, کسی عدالت کے سامنے پروٹیسٹ کر لیں, وہ لوگ عہدیدار بنتے جا رہے ہیں پوسٹ الیکشن. اور مطلب گوہر بھائی کو خود خان نے ایکٹنگ چیئرمین بنایا ہے, اس طرح عمر ایوب بھائی کو خان نے خود سیکرٹری جنرل, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن جو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے, کہ why would you promote somebody who actively does not speak for PTI? What sense does it make? تو اس میں تو سوال اٹھیں گے نا پھر. کسی کا نام لیں گے آپ کیونکہ نہ, نام تو کسی کا نہیں لوں گی جی, لیکن آپ کو پتہ ہے آپ ساری تو اس کا مطلب ہے کہ جو شہریار افریدی نے جو کہا ہے اس میں تھوڑی سچائی ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل ہے جی. دیکھیں وہ بیوقوف نہیں ہے, وہ ایموشنل تو ہے, لیکن وہ جو کچھ کہہ رہے شہریار تو از پارٹ آف کور کمیٹی, اس کو شاید ایسی باتیں پتہ ہو جو مجھے نہ پتہ ہوں. اچھا, لیکن یہ تو تھوڑا سا, بٹ آئی تھنک اٹ ہارڈلی میٹرز ایٹ دس ٹائم. میں نکل آئے ہیں, ہم اب 2 کلیئر گروپس بن گئے, ایک سمجھدار جو ذرا ایج والے لوگ ہیں پی ٹی آئی والے, اور ایک ہم ذرا خانسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا نظر خانسٹ کہ پاکستان ہے, خان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ان لوگوں کو سیکرٹری جنرل کو کیا کرنا ہے, اور چیئر کو کیا کرنا ہے, اور کمیٹی کو کیا کرنا ہے. پاکستان رہے گا تو ہم ہے, خان ہے تو پارٹی ہے. تو یہ جو ابھی شیر افضل مروت صاحب نے ایک سعودی عرب کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیا اور تحریک انصاف نے اس اسٹیٹمنٹ سے اعلان لا تعلقی کر دیا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس سے پارٹی کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے اور اختلافات بھی بڑھ رہے ہیں؟ اگین آئی تھنک ہر پارٹی میں ہاکس اینڈ ڈوز ہوتے ہیں. میں نے کبھی شیر افضل صاحب کو ڈو نہیں سمجھا, لیکن کیونکہ یہ بات انٹرنیشنل ریلیشنس کی ہے اور اسپیسیفکلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہے, سو میں کتنے لوگوں کو بتا چکی ہوں. ایمبیسڈر کا نام لیے بغیر کہ مجھے بھی بلایا گیا تھا, مجھے بھی کہا گیا تھا, اور صرف ایک ایمبیسڈر نہیں, بہت لوگوں نے بلایا تھا کہ اپنے فیوچر اور بقا کی فکر کریں اور خان کو چھوڑ دیں. ہم نے کہا جی ہمارا مسئلہ ہی غیرت کا ہے. آپ کو ایک ایمبیسڈر نے بلا کے کہا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں؟ جی, کیونکہ آپ کی پارٹی ختم ہو رہی ہے. وہ ایمبیسڈر ویسٹرن کنٹری کا تھا یا ویسٹرن؟ اچھا, اس لیے تو میں عرب ایمبیسی کی تصدیق اس لیے نہیں کر کے دے سکتی کیونکہ تو ویسٹرن ایمبیسی گئی تھی, اور غلطی ان کی تھی, انہوں نے اتنا یہ اسٹوپڈ باچڈ اپ PONC تھا. انگریز تو ہم سے زیادہ سیانے ہیں, وہ تو ساری عمر یہ کرتے رہے اوور تھروئنگ گورنمنٹس. دس کوڈ ہیو بین ڈن ود فنیس, ود ایلیگنس, بہت ہی کلمزی تھا یہ. سو میں وہ کہتے ہیں جھوٹے کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے ایٹ لیسٹ ہمارے دین میں کہ وہ آپ کو بغیر تصدیق کیے کسی سوال کا جواب دے دیتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ شیر افضل صاحب کو انفارمیشن کس نے دی ہے, کس نے کہا ہے کہ یہ بولے, بٹ اگر یہ ہے, اول تو انہوں نے بول دیا, پھر یہ انہوں نے کسی انفارمیشن بیسڈ پہ کہہ دیا. سو اس کو تو بہت کچھ کلیئر اپ کرنا پڑے گا, صرف PTI کو نہیں, فارن آفس کو بھی کرنا پڑے گا. آپ آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو آپ کی جو تحریک شروع ہوئی, اپوزیشن کی مختلف پارٹیز نے مل کے تحریک شروع کی, یہ کامیاب ہو جائے گی یا یہ جو آپس کے اختلافات ہیں یہ اس تحریک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے؟ محمد میر صاحب, میں اس کو لارجر پکچر میں ڈال دیتی, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ یہ گریٹ گیم اب سٹارٹ ہو چکی ہے, ڈیوائڈ اینڈ کانکر کی. تو اس وقت جو بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, PTI کے ساتھ کھڑا ہوگا, جیت اسی کی ہوگی. یہ شاید لمبا غزوہ ہو یا چھوٹا غزوہ ہو, کویسچن اس کہ پاکستان نے جیتنا ہے کہ انٹرینچڈ ہمارے جو 5% ہیں پاکستان کے, جو ملک کو کھا چکے ہیں اور اپنے بچوں کو پروموٹ کریں گے, کسی بھی ادارے میں ہوں, کسی بھی شعبے میں ہوں, کہ 95% پاکستانی بھوک سے مر جائے. وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہی ہوں. اور یہ 5% جو 76 سال سے چلتے آ رہے ہیں, اس میں آپ کے ورلڈ بینک کی بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی تھی, آپ دیکھ لیجیے گا, پاکستان ایٹ 100. انہوں نے 6 گروپس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ کون اسٹیٹس کو سے بینیفٹ کرتے ہیں. تو اس وقت ہم, مجھے اردو اتنی اچھی نہیں آتی, ایک ایگزسٹینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں. حقیقی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کو جی چھڈو. ایگزسٹینشیل کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنی بقا کے مسئلے سے دوچار ہے. ایبسلیوٹلی, یہ امریکہ کے مسئلہ نہیں ہے, چائنا کا نہیں ہے, یہ ہمارا ہے کہ اس ملک کو کس طرح چلانا ہے اور کس نے چلانا ہے. اور اگر عوام کی رائے کی عزت نہیں ہوگی, امریکن ٹیکس پیئر ہمارے ملک میں اپنا وہ چلائے گا ڈنڈا, یہ ملک کتنی دیر رہ پائے گا؟ آپ کو غزہ بننے میں کتنی دیر لگے گی؟ کویسچن یہ ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم غزہ بنیں. بہت بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحبہ. آپ نے شاندانہ گلزار صاحبہ کی گفتگو سنی, ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ گفتگو کے حصوں سے آپ اتفاق نہ کریں, لیکن جو پاکستان کی سلامتی کو درپیش خطرات کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہیں اور بیرونی سازشوں کا ذکر کر رہی ہیں, اس سے تو کوئی بھی ذی شعور پاکستانی انکار نہیں کر سکتا. اور سازشوں کا مقابلہ ایک دوسرے کو پکڑ دھکڑ کر جیل میں ڈالنے سے نہیں ہوتا. سازشوں کا مقابلہ ہوتا ہے جب آپ کی نیشنل یونٹی قائم ہوتی ہے. وہ کہاں پہ ہے, اس سوال پہ ذرا غور کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.